दिल में रहने वाले। क्या नाम है? कहाँ पर होते हो आप? मैं भरूच में पढ़ाई खंभात में। खेड़ा जिले में। आ जाओ। बीजो माइक चालू ये माइक ले लो, खड़े रहो। क्या नाम बताया आपका? जी मोहम्मद कासिम। ऐसे घूम जाए। क्या पढ़ते हो? जी फार्मेसी। खंभात में ही रहते हो वहीं? जी हॉस्टल में? वो आना जाना होता है। हम गोधरा के 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे गोधरा के हैं, एक बड़ौदा का और मैं भरूच का। 8 ने 2 10 एक ही रूम में रहते हो? जी एक फ्लैट लिया है। अच्छा किराए पे। तो नमाज वहीं पढ़ते हो फ्लैट पर? नहीं, हम मस्जिद जाते हैं। मस्जिद फजर की नमाज फ्लैट में पढ़ते हैं जमात करके। अच्छा माशाअल्लाह। तकरीबन 800 मीटर दूर है मस्जिद 600-800 मीटर। तो 4 नमाजें वहाँ पढ़ते हो, फजर वहाँ पढ़ लेते हो? जी फजर घर पे। तालीम भी होती है वहाँ? तालीम मस्जिद में ईशा बात करते हैं, वहाँ बैठते हैं। माशाअल्लाह। सारे लड़के बैठते हैं? जी। और गश्त में भी जुड़ते हो? जी। और पीर को जमात भी बनती है आपकी? कभी वहाँ से तो जाना नहीं हुआ, घर से ही जाते हैं। जब भी गए घर से गए? हाँ, छुट्टी होती है शनिचर इतवार तो घर पे चले जाते हैं। फिर वहीं से वक्त लगा लेते हैं? जी। और कॉलेज में ज़ोहर वहाँ पढ़ते हो कॉलेज में या हॉस्टल में? एक दो तीन मरतबा पढ़ी। हाँ। फिर तो ऐसा कुछ टाइम सेट नहीं हुआ, न सिर्फ आधा घंटा मिलता है, इसलिए घर पे आके पढ़ते हैं। तो कज़ा कर लेते हो? नहीं, तो 3:30 सवा 3 बजे आते छुट्टी हो जाए तब। तो उस वक्त पढ़ते हो? जी। तो आधा घंटे में नमाज नहीं हो जाती? आप लोग तो ऐसे भी मुसाफिर होंगे वहाँ, जी है ना? मुसाफिर होंगे तो और कम हो गई, 4 की 2 ही हो गए। आधा घंटा तो बहुत, क्योंकि वहाँ पढ़ोगे तो दूसरे और लोकल लड़के भी होंगे मुसलमान वहाँ कॉलेज में? बहुत कम है, कोई नहीं। कोई नहीं, आप ही सिर्फ 10 ही हो? हम 10 और एक भावनगर का है साबिर करके। 11 ही लड़के हैं टोटल। अच्छी बात है। और कोई कॉलेज का लड़का है जो घर में रहते हुए कॉलेज करते हो पढ़ते हो? हॉस्टल में रहता है ना? हॉस्टल में? कौन से हॉस्टल में? बड़ौदा। आओ। इन्होंने सुना है ना, ऐसे कारगुजारी सुनाओ आप क्या है? मैं जम्मूसर का रहने वाला हूँ और बड़ौदा कड़क बाज़ार हॉस्टल है, वहाँ पर रहता हूँ। हमारी कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर है और कॉलेज का वक्त 7:30 से 2:20 तक रहता है। और माशाल्लाह काम होता है हॉस्टल के अंदर। मगरिब के बाद तालीम होती है, इशा के बाद मशवरा होता है और इशा के बाद वहाँ पर भी तालीम होती है मस्जिद की। इतवार को वहाँ पर गश्त होता है और दूसरा गश्त सोम को होता है, पीर को होता है। और मगरिब के बाद इशा के बाद वहाँ पर जमात आती है तो साथी जमात को लेकर मुलाकात होती है, तो मुलाकात कराते हैं साथी की। इसमें कितने लड़के शरीक होते हैं आपके हॉस्टल के? हॉस्टल के 10-15 लोग शरीक होते हैं। और टोटल लड़के कितने? टोटल लड़के 60-70 होंगे। 60-70 में से 10-15 जुड़ रहे हैं। तो जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको कोई मेहनत करते हैं आप लोग, उनकी मुलाकात करते हैं? जमातें आती है तो साथ ले जाते हैं उनको मुलाकात करने के लिए, और कभी उस बस्ती के भी साथ आते हैं मुलाकात। अच्छा, आप हजरात का रोज़ाना की मुलाकात का कोई निज़ाम नहीं है? जो आप 15 लड़के अमाल में शरीक होते हैं तो 15 लड़कों की भी कोई जमात आपने बनाई हो मुलाकात के लिए? जमातें नहीं बनाई? सिर्फ तालीम में जुड़ते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, गश्त करते हैं, रोज़ाना की मेहनत नहीं हो रही? और जमात मुलाकात की मेहनत नहीं हो रही। जमात बनती है वहाँ से?
जमात बनती है, एक दिन की बनती है, 2 दिन 3 दिन की बनती है। वहीं से जाती है जमात? हाँ वहीं से। कभी चिल्ले 4 महीने की भी जमात बनी आपके हॉस्टल से? पहले बनती थी लेकिन अभी थोड़ी कमजोरी है इसलिए नहीं बनी। आप लोगों की नीयत है आइंदा बनाने की? इंशाल्लाह बनाएंगे। क्या नाम बताया आपका? मुबशिर। मुबशिर, माशाअल्लाह, ठीक है। कोई कॉलेज वाला स्टूडेंट्स आओ जो घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में नहीं, अपने घर में, बीकॉम बीएससी वाले, बीकॉम वाला हो या बीएससी वाला हो, बीएड वाला हो, एमए वाला हो, बीए वाला हो, बहुत है इसमें तो है भाई? हिम्मत नहीं करते। आपकी कारगुजारी से जितना फायदा होगा ना, उसका सारा सवाब आपको मिलेगा। बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा फायदा। आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। आओ 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 वकील साहब, आओ वकील साहब। बस एक काफी है, अभी आ गए। ठीक है। पानी मंगवा लो। आप क्या पढ़ते हो? बीएससी नर्सिंग, कहाँ पर? पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। वहीं घर रहकर? नहीं, यहाँ पर रहकर वहाँ से अप डाउन, यहाँ से घर से अप डाउन कहाँ करते हो? पीपी सवानी यूनिवर्सिटी वो कहाँ कोसंबा है? के पास। कोसंबा के करीब है। आपके कॉलेज में कितने मुस्लिम लड़के हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 3035 स्टूडेंट हैं, उसके अंदर से तकरीबन 500 होंगे। और आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हाँ, वहाँ पर कितने हैं? मेरे तकरीबन 30 या 40 मुस्लिम स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर। नमाज होती है वहाँ पर? जुमा की पहले होती थी, मतलब जमात करके, क्योंकि गांव थोड़ा दूर पड़ता है, हाँ। तो जमात करके पहले जुमा की नमाज पढ़ते थे। पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते थे, तकरीबन 60-70 जैसे स्टूडेंट होते थे, जुमा पढ़ते थे? जुमा पढ़ते थे। और अभी चूंकि लोगों ने, प्रिंसिपल वगैरह ने, स्टूडेंट पंग करके आते हैं, परमिशन नहीं लेते और फिर जाते हैं, तो फिर वापस क्लास के अंदर नहीं जाते, तो इसकी वजह से मसले हो गए। तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट ने खुद का बोला कि आप खुद ही नमाज पढ़ लो ऐसा। एक जगह नहीं पढ़ते? हाँ, एक जगह नहीं, अलग अलग होती है सब जगह। और कुछ मुलाकात भी होती है आपस में? नहीं। तो मुलाकात होती हो, ईमान की, अमाल की, नमाज की, दीन की बात आपस में करते होंगे? नमाज की लाइन से मतलब बात होती है कि नमाज पढ़ेगी, कैसे पढ़ेंगे वगैरह, इस लाइन से बात होती है। वक्त जमात में वक्त भी लगता है? मुस्तकिल यूनिवर्सिटी से जमात निकल के ऐसा कोई नहीं हुआ। पहले नाइजीरिया से स्टूडेंट्स आते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनको बैठ के, उनके लिए स्पेशल बस जाती थी जुमा के दिन, महुएज नज़दीक के गांव के अंदर, वहाँ पे ऊपर लोग लेके उनको बैठते थे, इंग्लिश के अंदर जुमला बयान होता था जुमा की नमाज के बाद। उस वक्त 3 दिन की तकरीबन जमात निकली थी। उसके बाद से ऐसा कोई मतलब मुस्तकिल यूनिवर्सिटी से जमात नहीं। अभी अगर आप लोग इसका कुछ निज़ाम बनाओ वहाँ पर कि मुलाकातें भी हो और नमाज, चाहे अपने डिपार्टमेंट में पढ़े सहूलत के एतबार से, लेकिन पाबंदी से सारे लड़के नमाज वहाँ पर पढ़े, छुट्टियों में वक्त लगाने की उनकी तरतीब बने, ऐसा कर सकते हो? ऐसी कुछ कोशिश की आपने? आपका चिल्ला लगा हुआ है? जी है ना? जी। तो आपने कुछ कोशिश की ऐसी वहाँ पर? अभी तक नहीं की? तो आइंदा करोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट्स आ रहा है? 8 9 10 9 10 का हो या 11 12 का भी हो, स्कूल जाकर आ जाते हैं, अपने करीब में स्कूल है, गांव में है या पड़ोस के गांव में जाते हैं कोई? है तो है लेकिन और भाई आप कर्जदारी सुनाओगे, फायदा सबको होगा, सवाब आपको मिलेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। 11वीं वाला आ जाओ कोई, या 12वीं वाला आ जाए। कौन सा है कोई? जी भाई, नहीं है कोई भी? है, सब है, बहुत है। तो खड़े क्यों नहीं होते? बहुत है। आ जाओ कोई एक आ जाओ। आओ कितना पढ़ते हैं? ऐसे आए ना सीधा 12वीं में।
कई स्कूल जाते हैं, बताओ आ जाओ। इन्होंने सुना है? आप कौन से स्कूल में? मातलीवाल कौन सी क्लास में पढ़ते? 12th। नमाज होती है वहाँ? हाँ ज़ोहर की? हाँ सारे लड़के पढ़ते हैं? हाँ वहाँ तो स्कूल की तरफ से ही निज़ाम होगा, हाँ है ना? तो सभी लड़के पढ़ते हैं हाँ। और मुलाकात भी करते हैं, कुछ आपस में कुछ दीन की बात करते हैं? बहुत कम होती है। कम होती है। अगर करो तो कोई हर्ज नहीं, नहीं, कर सकते हैं हाँ रिसेस में या स्कूल शुरू हो उस वक्त या बाद में छुट्टी में। हाँ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? इमरोज। इमरोज़। अच्छा, कहाँ के हो? भरूच। शहर में? हाँ 12वीं में हो? हाँ साइंस? हाँ। तो क्या पढ़ोगे आगे? डॉक्टर बनने का सोचा है इंशाल्लाह, और हिफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ है। हाफिज़ हो गए? वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आगे साइंस पढ़ के डॉक्टर बनना है। इंशाल्लाह क्या करोगे डॉक्टर बन के? उम्मत की खिदमत। खिदमत करोगे? वाह भाई वाह, बहुत बड़ी नीयत है इनकी तो। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। खिदमत करेंगे माशाअल्लाह। आप कभी जमात में गए? हाँ कब गए थे? 3 दिन की जमात में गया था और 10 दिन के अंदर 5 दिन लगाए थे। 5 दिन लगाए जैसे। आपको क्या फ़ायदा हुआ जमात में निकल कर? कोई फ़ायदा हुआ जमात में जाकर? हाँ क्या हुआ? तो दुआ मांगने का सीखा, अल्लाह से ताल्लुक़ लगाने का सीखा। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा काम सीख के आए माशाअल्लाह। दुआ मांगना सीखा और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना सीखा माशाअल्लाह। 5 दिन में? 3 दिन में लगाए। पहले 3 दिन गए थे, फिर 5 दिन में गए। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत। अभी और जाओगे? इंशाअल्लाह। कब जाओगे? 12वीं के बाद वेकेशन मिलता है, जी है ना? इस साल तो जल्दी एग्ज़ाम है शायद, जी है ना? मार्च में ख़त्म हो जाती है और फिर यूनिवर्सिटी का एडमिशन कब शुरू होगा? जून में, हाँ है ना? जी तो मार्च के बाद इनको मई, अप्रैल मई जून, है ना? अप्रैल मई जून नीट की एग्जाम है, है? बीच में नीट की एग्जाम है। नीट आएगी बीच में, जी तो नियत करो इंशाल्लाह जितना मौका मिलेगा उतना वक्त वेकेशन का लगाना इंशाअल्लाह है। 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जितना मौका मिलेगा वो लगाना। इंशाअल्लाह। ठीक है? माशाअल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। स्टूडेंट्स की मजलिस लगती नहीं है, ये मजलिस जो है स्टूडेंट्स की नहीं लग रही है। ऐसा हाँ, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ताज्जुब में आया हूँ तब से। वरना मुझे स्टूडेंट्स की मजलिस में बार बार कहना पड़ता है कि भाई देखो, जिस्म के पूरे बॉडी को हिलाओगे तो आवाज़ नहीं आएगी। कहीं से भी आती है, आदमी उठे बैठे कूदे पूरे, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ एक ज़बान हिलते ही आवाज़ शुरू हो जाती है, तो बस उसको खाली खामोश रखें। लेकिन यहाँ माशाल्लाह साइलेंट मोड में है सब। माशाल्लाह, बहुत मुबारक भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला के बहुत सारे इनामात हमारे ऊपर हैं, बहुत सारे इनामात हैं। उसमें सबसे बड़ा इनाम जो है वो इस्लाम की नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमको मुसलमान बनाया है और अल्लाह ही ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं। तालीमुल इस्लाम पढ़िए। तालीमुल इस्लाम का पहला सवाल क्या है? तुम कौन हो? है? तुम कौन हो? तुम कौन हो, यानी मुसलमान। मजहब के एतबार से तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो यानी मजहब के एतबार से तुम्हारा क्या नाम है? उसका क्या जवाब लिखा है? बोलो ना। मुसलमान। हम मुसलमान।
اور یہ بہت فخر کی چیز ہے اس دنیا میں، بڑے فخر کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے وہاں قابل قبول دین و اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے وہاں قابل قبول دین اسلام، اور اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں پوری زندگی کے سارے شعبوں کی رہبری، آدمی کو کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، پوری زندگی کی رہبری اسی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اسلام پر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کسی کلاس میں پاس ہو جانے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن عارضی کامیابی ہے، پوری نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ جیسے ایک لڑکے نے SSC کنفرم کر لی، پاس کر لیا اور 99% سے پاس ہو گیا۔ کتنے فیصد سے؟ 99%۔ پاس تو ہو گیا، کامیاب ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، نہیں، کامیاب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ 12ویں کا آدمی نے 12ویں کر لی اسی طرح، تو پاس ہوا ہے لیکن کامیاب، یہاں تک کہ پاس ہوتے 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 جو سب سے اوپر کی ڈگری ہے وہ بھی لے لی، تو پاس ہو گیا لیکن ابھی کامیاب۔ بہت سارے ایسے پاس ملیں گے جو کامیاب نہیں ہے، پاس ہیں۔ کامیابی جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، وہ اسلام میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کہ جس کی زندگی میں اسلام ہے، دین ہے، وہ آدمی کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری کم ہے، پرسنٹیج کم ہے، اس کے پاس تعلیم کم ہے، عصری تعلیم وہ اس کے پاس کم ہے، لیکن وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور اللہ نے اس کو کامیابی کہا، اور اصل اسی کی طرف ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس اعتبار سے کامیاب ہو جائے جس کامیابی کو اللہ نے کامیابی کہا، کہ جس سے زندگی اچھی ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، وہی اصل چیز ہے۔ ساری جگہ سے گھوم کر آدمی آخر میں کیا چاہے؟ چین کی زندگی مل جائے، بس چاہے کتنا بڑا بن جائے، بھائی سکون سے جینا مل جائے۔ اور اگر سب کچھ ملا ہے، سکون سے زندگی نہیں ہو رہی ہے، نہیں گزر رہی ہے، تو پھر وہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر سب کچھ ہمارے پاس، بدو چھ پن چین نہ تھی، بدو چھ پن چین نہ تھی، بدو چھ پن پیس آف کیا کہہ رہا ہے؟ مائنڈ، پیس آف مائنڈ نہیں ہے، اس کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، مستقل اس کی لائن کے ڈاکٹر ہوتے اب تو، کہ وہ لوگوں کو بڑی فیس لے کر بتاوے کہ پھر تمہارا سکون کا راستہ کون سا ہے، آپ کیا کرو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیسے رہو، کیسے چلو، کیسے بیٹھو۔ وہ تعلیم اللہ پاک نے ہمیں بچپن سے دی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو تعلیم لینی ہے بنیادی، جو پرائمری لیول کی پہلی تعلیم وہ یہی ہے کہ آدمی کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے اور اندر ایمان اچھا ہو، کیونکہ سکون کا تعلق دل سے ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے۔ الایمان ما وقر فی القلب، کہ دل کے اندر یہ یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا؟ سب کچھ اللہ کا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، پالتا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک، بیماری اور تندرستی کا مالک اللہ ہے۔ سب سے بڑی بات پیدا ہو گئی دل میں، ابھی آدمی جلدی پریشان نہیں ہوگا، بیمار ہوگا تو صبر کرے گا، دوا کرے گا، دعا کرے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ صبر ایسی چیز ہے اگر آدمی نے سیکھ لی
تو زندگی کے بہت سارے مسئلے آسان ہو گئے. دنیا میں لوگ کیا بھائی پیسے ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیسوں کے بعد بھی بہت کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی نے صبر سیکھ لیا تو بولو بھائی صبر سیکھ لیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ایزی ہے سبب، پیسے تو مقدر کے ہیں اور پھر بھی سب کچھ نہیں ہے وہ. اور صبر آدمی کی محنت سے مل جائے گی، صفت ہے. ابھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ جتنے پرابلمس ہو رہے ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان مسائل میں کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. اگر صبر آ جائے تو بہت سارے مسئلے پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور ہو بھی گئے تو فوراً اس کا حل نکل آئے گا کہ صبر کر لیا ہے. بچوں نے صبر کر لیا کم کھانے پر، تھوڑے کپڑوں پر، تھوڑے پیسوں پر، تو گھر کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وہ بنیادی صفتیں ہیں جو ایمان کی صفتیں ہیں. جب یقین اندر مضبوط ہوگا تو پھر آدمی کی نظر اللہ پر جائے گی. اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. کوئی بات ہوگی تو صبر کر لے. چلو کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی مرضی کار فرما. جو اللہ چاہتا ہے وہی. آدمی چاہے کچھ بھی جتن کر لے. بہت سے مرتبہ آدمی بہت ساری ٹرائی کرتا ہے، ٹرائی پر ٹرائی، لیکن ہوتا ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ معمولی کوشش کرتے ان کا کام ہو جاتا ہے. تو کون کرتا ہے؟ بولو بھائی. بہت سو کے کام پیسوں سے بھی نہیں ہوتے. اور غریب کا بچہ ہے، بغیر پیسے کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، اس کا نمبر ہی ایسے آ گئے. تو کس نے کیا وہ؟ اللہ نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، ایمان کی طاقت. اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پالتا ہے. یہ ایک زبردست طاقت ہے. وہ گھر کے ماحول میں ہی ہمیں سیکھنی ہے. اور ابھی اسی عمر سے، جیسے اس نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، دعا مانگنا آ گیا. بہت بڑی بات ہو گئی. اس کو دعا مانگنا آ گیا، سمجھو سب سے بڑی طاقت اس کے پاس آ گئی. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو سب سے بڑا پاور تھا وہ کون سا تھا؟ ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. ان کے پاس کوئی ایسا بڑے پاور جو اس زمانے میں پاور ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے. ان کے پاس سب سے بڑی جو طاقت ہوتی تھی وہ کون سی طاقت ہوتی تھی؟ دعا کی طاقت ہوتی تھی. تو اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کا کام کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ابھی سے حاصل کرنی ہے. ایمان ہے، صبر ہے، تقوی ہے، دعا ہے. اگر یہ حاصل ہو گئی تو پھر زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے. چاہے ایس ایس سی میں 50% آئے، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. 50 بھی پورے فیل ہو گئے 2 سبجیکٹ میں، تو فیل نہیں ہوا. اگر اس نے صبر سیکھ لیا ہے تو فیل نہیں ہے، وہ کامیاب ہے. آپ نے دنیا کے جتنے بڑے بڑے کامیاب انسان اور لیڈروں کو پڑھا ہوگا تو وہ پہلے ہی مرحلے میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ نے بابر کی ہسٹری پڑھی ہے؟ بابر نے اتہاس پڑھا ہے بھائی؟ بابر کا ہے کہ کتنی مرتبہ وہ آیا؟ بولو نا، کسی کو یاد ہے؟ کئی بار آیا وہ. بعضوں نے دیکھا کہ 13 وقت آیا. پھر ایک مرتبہ وہ لیٹا ہوا تھا کسی جنگل میں اور اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے نا، چونٹی کیڑی، وہ درخت پر چڑھ رہی ہے. ایک بار چڑھی پھر گر گئی، پھر دوبارہ چڑھی پھر گر گئی، پھر چڑھی پھر گر گئی، پھر چڑھی پھر. تو اس نے کہا 13 وقت پڑی اوپر اور پچی چڑھی گئی. تو پھر اس کو حوصلہ مل گیا کہ اب پھر جانا ہے. تو ایسے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ میں کامیاب نہیں ہو گئے. یہ دنیا ہے، یہ محنت کی جگہ ہے. جس لائن کی آدمی محنت کرے گا اس رخ پر وہ کامیاب ہوگا. لیکن خوش نصیب آدمی وہ ہیں جو اپنے دین پر محنت کر کے دین بنانا، کیونکہ دین آدمی کو ہمیشہ کام دے گا. دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ اسباب جو ہیں وہ کسی مرحلے پر کام دیں گے، وہ وقتی ہے، لیکن دین ہمیشہ کام دے گا. دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا دین. اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں، پوری زندگی آپ کی
وہ ایک بہترین زندگی ہے جو ساری انسانیت کی امانت ہمارے پاس ہے، ساری انسانیت کی امانت ہمارے پاس۔ تو اس صحیح طریقے کو سیکھنا اور اس طریقے کے ساتھ دنیا میں رہنا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو صحیح طریقہ بتانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ سب سے زیادہ آسان طریقہ دنیا میں جینے کا وہ اسلام کا ہے، اس میں ہر چیز آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے اس وقت اس کو چھوڑ کر جتنی زندگیاں ہیں وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک یہاں سے بمبئی جانے کا ایک سیدھا 4 لین بنا ہوا ہے ہائی وے میں، اور بہت سارے دوسرے دیہاتوں کے راستے ہیں، گاؤں میں سے ہو کر جاتے، اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ گاڑی میں یا چلانے والوں میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ بڑا مین روڈ چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو جنہوں نے مین راستہ دیکھا ہے ان کے ذمے لوگوں کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ جائے۔ لوگ اس کو سیوا کا کام سمجھتے ہیں، سیوا کا کام، سیدھا راستہ بتا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں اسی لیے آئے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ، اور آپ نے سیدھا راستہ بتایا، جنت کا راستہ، اس لیے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ بولو نا بھائی، جنت ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہے، دنیا میں جتنے لوگ آئے سب گئے یہاں سے، بڑے بڑے دماغ آئے اور بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے اولیاء آئے۔ این من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن الحيل أين أرباب الحجاء أهل التقى أين أهل العلم والقوم الأول۔ بڑے بڑے عقل دماغ کہاں گئے جو بہت سوچنے والے تھے اور بڑے بڑے تقوی والے لوگ تھے یہاں، وہ سب دنیا سے چلے گئے۔ تو اصل منزل وہ ہے، اس وقت ہمیں اس کی تیاری کرنی، چاہے دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں آدمی کام کر رہا ہو، وہ ایک وقتی مشغلہ ہے، جو کوئی بھی فیلڈ ہے آدمی کا وقتی مشغلہ ہے، وہ دائمی نہیں ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے آدمی کو جو کام دینے والی چیز ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، اچھا عمل ہے، آدمی کا عمل، آدمی کا کام، کاریہ جو انسانی جسم سے ہوتا ہے۔ دیکھنا ایک کام ہے، سننا ایک کام ہے، بولنا ایک کام ہے، چھونا پکڑنا ایک کام ہے، چلنا ایک کام ہے، سونا کام ہے، کھانا کام ہے، سارے کاریہ کہتے گجرات میں۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ صحیح ہو جائے، دیکھنا صحیح ہو جائے، غلط نہ دیکھے۔ دو قسم، ایک تو آدمی صحیح دیکھے گا، غلط دیکھے گا۔ صحیح دیکھے گا تو وہ ایک ایکشن ہے، دیکھنا آدمی کا ایک اثر ہے، اس کا کوئی اثر پڑے گا آدمی کے اوپر۔ غلط دیکھے گا، اس کا بھی کوئی اثر ہو، کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی کا عمل صحیح ہوگا تو پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر اثر ہوگا وہ بھی صحیح آئے گا۔ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے دیکھ کر تو اس کا اچھا اثر ہوگا، قرآن کا نور ملے گا، توفیق ہوگی۔ آدمی اچھی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت میں غور کرے گا، جس کا حکم دیا ہے کہ کائنات میں آدمی غور و فکر کرے، کائنات کی چیزوں میں نہ الجھے، بلکہ کائنات کا جو نظام ہے اس میں غور و فکر کرے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی کس نے بنایا؟ بولو نا بھائی، دنیا میں کوئی کمپنی ہے بناوے؟ ہے کوئی کمپنی چاند بناوے، سورج بناوے؟ چاند تو کیا بنا، چاند پر جانا ہی ابھی تک نہیں ہوا پورے طور کہ کوئی سورج بناوے، کوئی پانی بناوے، کوئی ہوا بناوے، کہ کوئی کمپنی ایسی نہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے سب، اور اللہ نے بندے سے کہا ہے کہ اس میں غور کر کے اللہ کو پہچانے کہ اللہ کتنا بڑا، اتنا بڑا سورج بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، کہ وہ اللہ بہت بڑا، وہ بہت بڑا، اس کو کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، اس کو کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا۔ وہ بہت بڑا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس اللہ نے یہاں پیدا کیا اس لیے کہ ہم دنیا میں اس کی مرضی والی زندگی گزاریں، اللہ جو چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی مرضی سمجھانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی کہ کیا کرنا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے بیٹھنا، کیسے اٹھنا، کیسے چلنا. جسم کے اعضاء کا استعمال بتایا کہ اس کو باڈی کو کیسے استعمال کرنا. پنکھا بنانے والے بتا دیں پنکھے کو کیسے استعمال کرنا، کولر بنانے والا بتا اس کو کولر کو کیسے استعمال کرنا، اور اے سی بنانے والا بتاتا ہے کہ اے سی کو ایسے استعمال کرنا. ایسے یہ جسم بنانے والے نے بتایا کہ جسم کو کیسے استعمال کرنا. کہ آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا. کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ آنکھوں سے بولو نا، آنکھوں سے غلط نہ دیکھ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں، آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں. نظر جھکانا اس کا حکم ہے کہ آدمی نظر جھکا کے دیکھ. جہاں کوئی غلط چیز نظر آ رہے فوراً جھکا دو کہ کسی غلط چیز پر آدمی نظر نہ اٹھا، کیونکہ نظر خراب ہوئی آدمی تو پورا ہی خراب ہو جائے گا. ونڈو ہے، نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھڑکی ہے. آپ کا گھر ہے اس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں گھر میں، باری کہتے ہیں گجرات، تو وہ کھڑکی کھلی ہوئی اور باہر طوفان چل رہا ہے ہوا کا، تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی. گھر کے پلنگ پر بھی کچرا آ جائے گا، اور نیچے فرش پر بھی کچرا آ جائے گا، دیواروں پر بھی کچرا آ جائے گا، چادریں خراب ہو جائے گی، تولیے لٹک رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا سر؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ بولو نا بھائی. اور گرمی کے موسم میں شام کو مچھر پھرتے ہیں باہر، پھر کیا کرتے ہیں؟ کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں. بولو نا بھائی، کیا بند کر دو، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ رات بھر پریشانی ہو. ایسے جوانی میں کھڑکیاں کھلی رکھی آدمی تو پریشان رہے گا ہمیشہ کہ جوان آدمی کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں ہر وقت دیکھ ہی رہی ادھر ادھر. کبھی پیپر میں آدمی دیکھ رہا ہے، کبھی پورتی پڑھ رہا ہے، کبھی موبائل میں چیٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ آدمی شین سے رہے گا کہ اس کے گھر میں مچھر گھس گئے. کیا گئے؟ کہ دل گھر ہے، اس کا دل جو ہے وہ گھر دل ہے. یہ آنکھ جو ہے اس کی کھڑکی ہے. آدمی نے اس آنکھ سے غلط دیکھا ہے، اب گیا، یہ پریشان رہے گا ہمیشہ. روزانہ غلط دیکھتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا. اس کا آسان حل ہے کہ آدمی نظر جھکا لے، خصوصاً اسکول کے ماحول میں، کالج کے ماحول میں، اس وقت بازار کے ماحول میں، کیونکہ زندگیوں میں دین نہیں ہے. زندگیوں میں دین نہیں ہے، اس لیے زندگیوں میں آوارگی ہے. مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہو جائے. اپنی حفاظت کریں. کیا کریں گے؟ اپنی حفاظت کریں کہ آنکھ ہماری نہیں، اللہ کی امانت ہے. اس آنکھ سے وہی دیکھنا ہے جو اللہ نے کہا. یہ کان ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت. ان کانوں سے وہی سننا ہے جو اللہ نے کہا ہے. اور اللہ پاک نے غلط سننے سے منع کیا کہ آدمی اس کان سے غیبت سنے یا اس کان سے سنگیت سنے، موسیقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں دنیا میں سنگیت کو مٹانے کے لیے آیا، موسیقی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سنگیت جو ہے نا، موسیقی، وہ دل کے اوپر نفاق کی کھیتی کرتی ہے. جیسے آسمان سے برسنے والے پانی سے زمین سے گھاس اگتی ہے، ایسے جب بندہ، کوئی لڑکا یا کوئی مرد، کوئی عورت موسیقی سنتے تو اس کے دل پر نفاق اگتا. الغناء ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق، کہ نفاق اگتا ہے اس آدمی میں نفاق کی صفت پیدا ہوتی، یعنی اندر کچھ باہر کچھ. تو اس سے منع کیا. ہاں، قرآن سنے آدمی، قرآن سنے، دین کی بات سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، اچھی بات بولے، اچھی سنے. یہی عقل مندی ہے. عقل مندی یہی ہے. لیکن چونکہ بچپن سے اس ماحول میں رہتے عادی ہو جاتے ہیں گالی سننے کے، گالی دینے کے، برائی سننے کے، برائی بولنے کے، سنگیت سننے کے، سنگیت سنانے کے، تو جانے انجانے آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا. لیکن جب آدمی کوشش کرتا ہے کہ نہیں بھائی اپنے ایسا نہیں بننا ہے، اچھا بننا ہے، تو پھر اچھا بننے کی طرف آدمی چلتا ہے. اور اچھا بننے کے لیے محنت ہے. تبلیغ کا جو کام ہے وہ اسی کا ہے کہ آدمی اچھا بنے، اس کام میں نکل، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے. کیا پیدا کریں؟ خوبی، کہ اچھا دیکھنے والا ہے، اچھا سننے والا، اچھا بولنے والا، اچھی جگہ جانے والا، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا. ایک طرف یہ چیزیں اور ایک طرف بری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں کام کرنے کی طاقت دی ہے انسان کو، لیکن برے کام کرنے سے روکا ہے کہ اپنے اختیار سے برے کام نہ کرے، اچھے کام کرے.
تو جو اچھے اچھے کام کرے گا تو اس کا پہلا اثر دنیا میں ہی ظاہر ہوگا کہ دنیا میں ایسے بندے کو اللہ پاک دل میں سکون دے دے گا اور اس کی عزت لوگوں کے دل میں پیدا کرے گا. ایسے آدمی کی عزت پیدا کرے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، اور ایسے بندے کی دعا اللہ قبول کرے گا. اور دعا یعنی سپریم پاور، سب سے بڑا پاور، سب سے بڑی طاقت ہے دعا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کرو انشاءاللہ کہ زندگی اچھے کاموں میں گزاریں گے انشاءاللہ. اور سارے اچھائیوں کی جڑ ایمان کے بعد نماز ہے. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی. کسی حال میں بھی اس کی کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو. 5 وقت کی نماز سب سے پہلا فریضہ ہے اور کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس لیے چاہے اسکول میں آپ ہیں، کالج میں ہیں، ریسیس میں موقع ملتا ہے آدھے گھنٹے کی ریسیس، باوضو رہیں. اگر پھر بھی وضو کرنے کی ضرورت پڑی تو 2 منٹ میں وضو ہو جاتا ہے. 2 منٹ میں وضو کر لیں، اپنی نماز پڑھیں، لیکن نماز قضا نہ کریں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی. گھر میں ہے، فجر میں جلدی اٹھ جا. ہاں، آدمی جیسی عادت ہے. بہت سارے نوجوان ملتے ہیں جن کی فجر کبھی قضا نہیں ہوتی، بہت سے نوجوان ہوتے. بلکہ بعض جوان ایسے ملے جو تہجد پڑھتے ہیں، سال بھر تہجد پڑھتے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں، BA کر رہے ہیں، BCom کر رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں، میڈیکل میں ہیں، اور سال بھر تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، سنت والی زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے طے کر لیا ہے، تہیہ کر لیا کہ کرنا ہے تو آسان. جب گناہوں کی آدمی نیت کرتا ہے تو گناہ تو بہت مشکل ہے. گناہ کرنا آسان ہے، بولو نا بھائی، ارے گناہ کرنا آسان بہت مشکل، لیکن نیت پکی کر لیتا ہے تو کرتا ہے. اس کے لیے امی منع کرتی ہیں، ابا منع کرتے ہیں، بھائی روکتے ہیں، بعض مرتبہ مار پڑتی ہیں. لڑکے بھی اس کو برا کہتے ہیں کہ بہو آؤ کام کرے تھے، کھوٹا کام کر، ایسا کرتے ہیں. تو سارا سنتا ہے، لیکن جو کہ طے کر لیا ہے کرنے کا تو کرتا ہے. ایسے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اچھے کام کریں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس کا آسان راستہ ہے کہ نماز کی پابندی کر دیں. خود نمازی بن جائیں، پابندی سے نماز شروع کر دیں، اور اپنے جتنے دوست ہیں، نوجوان ہیں اپنے محلے میں، گھر میں بھائی ہیں، چچا جات، مامو جات، پھوپھی جات، سگے بھائی ہیں، محلے کے دوست ہیں، اسکول کالج میں جو وہاں اپنے ساتھی اور دوست ہیں، تو ان کو دعوت دیں. یہ ایک بڑا کام ہے. اپنے اعمال کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اپنی عبادت کرتے ہوئے، ہمیں اپنے دوسرے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اسکول کے ساتھیوں کو دعوت دینی. اور دعوت مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام. دعا سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، اپنے دین کے فائدے بتانا ہے. کوئی نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، رمضان آ رہا، تلاوت کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اللہ کی یاد کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، دعا مانگیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، گناہوں سے بچیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ نقصان ہوگا. یہ ہم نہیں بتا سکتے، بولو نا بھائی، ارے بتا سکتے. اور آپ جتنا پھر مزید فضائل کی تعلیم میں بیٹھو گے اور سنو گے تو بہت ساری دین کی باتیں آپ کے سامنے آئے گی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، اخلاق کی، ذکر کی، تلاوت کی، وہ ساری باتیں آئے گی اور آپ کے پاس جمع ہوگی. دھیان سے سنیں گے، اس لیے سنیں گے کہ ہم عمل کریں گے اس میں، اور دوسروں کو بھی وہ باتیں بتائیں گے. ہاں، اچھی باتوں کا حق ہے کہ وہ دوسروں کو بتائی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم میری طرف سے دوسروں کو بھی پہنچاؤ، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بات ہے، ایک بات بھی آپ جانتے ہو دوسرے کو بتاؤ. اس لیے آپ طے کرو کہ اسکول کالج کے ماحول میں یا ہاسٹل میں ہیں، دو کی جوڑی بن کر کسی ایک ساتھی کو روزانہ 5-10 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، جیسا موقع ہے. ریسیس میں چائے پر بیٹھا دیا اپنے ساتھ ایک بھائی کو، یا کچھ ناشتہ لے کر گئے تھے ساتھ میں شریک کر لیا، کینٹین میں چائے پینے گئے تو وہی بیٹھ گئے، ایک بھائی کو ساتھ میں کر لیا اپنے ساتھ، ان سے کچھ بات کر لی. تو اس سے یہ خیر خواہی ہے. یہ کیا ہے؟ خیر خواہی، ہمدردی ہے. ہر انسان کے ذمہ ہے کہ وہ خیر خواہ بن کے رہے، ہمدرد بن کے رہے. اور خصوصاً مسلمان آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سی جگہوں پر ابھی کارگزاریاں سنی اسٹوڈنٹس کی کہ اپنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، ایک دوسروں کو خیر کی طرف. ایک تو وہ طبقہ ہے جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس محنت کے راستے سے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس تیار ہوئے
جو ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر بہت سے لڑکوں کو جو پڑھتے نہیں ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں اور آوارگی کرتے ہیں، تو ان کو سمجھا بجھا کر ان کو پڑھانے میں لگاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو پڑھائی پر محنت کرواتے ہیں، نماز کی پابندی کرواتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے نماز کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں تو ان کو تیار کر کے لے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھنے والے بنیں۔ ایک لڑکا بھی تھا پیچھے کسی ضلع میں، تو وہ جماعت میں جا کر آیا تھا، میں نے بولا کیا فائدہ ہوا؟ بولے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر اتنا سارا پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نہ پڑھیں تو کتنا کتنی بری بات ہے۔ یہ احساس مجھے جماعت میں نکل کر پیدا، جماعت میں گیا تو احساس پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے آپس میں ایک دوسروں کی خیرخواہی کریں، اور خیرخواہی کیا ہے کہ ہم ان کو صحیح کام میں لگا دیں۔ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی میں محنت کریں، گھومنے پھرنے سے بچ جاویں، آوارگی سے بچ جاویں، ایران توران سے بچ جاویں۔ اس کا راستہ ہے کہ دعوت دیں، اور نماز کی دعوت بہت آسان ہے۔ نماز کی دعوت وہیں سے شروعات کریں، بھائی اسکول میں ظہر کا وقت ہو گیا، آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ان کو لے چلیں۔ اس کے لیے ان سے تعلق ہونا ضروری ہے، تعلق ہوگا تو آپ بات کر سکو۔ تو دعا سلام کی ہے، کبھی چائے پی دی، کبھی پلا دی تھی، تو اس طرح رابطہ قائم ہو، چاہے مانوس ہو غیر مانوس ہو، سب ہمارے بھائی، کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، سب ہمارے، بلکہ ہماری بعثت تو پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، کہ ساری انسانیت پر اللہ رحم کر دے، اور رحم کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے فرما بردار بن جائے، سب اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ اس لیے سب کے ساتھ محبت کریں، سب کے ساتھ۔ ہاں، یہ صفت ہے مسلمان کی کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کی، دشمنوں نے دشمنی کی آپ سے، لیکن آپ نے ان سے دشمنی نہیں کی، ان سے خیرخواہی کی۔ مکہ جو فتح ہوا نا، مکہ وہ اسی طرح فتح ہوا، آپ نے خیرخواہی کی سب کے ساتھ اور ان کے ساتھ احسان کرتے رہے۔ اللہ پاک نے مکہ کو فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اب اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اعلان کیا کہ تم سب کو معافی دے دی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تم سب کو معاف کر دو، اور اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھا لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دی۔ تو جن لوگوں نے قسم کھا لی تھی، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ بھی نرم پڑ گئے۔ تو ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے دوست ہیں۔ ہاں، بس یہ ہے کہ ہماری دوستی اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، کھلانا پلانا اس لیے ہوگا کہ ہم ان کو مانوس کریں گے تاکہ دین کی بات کہہ سکیں، اچھی بات ہم ان سے کر سکیں۔ اس کے لیے کوشش کریں، روزانہ 10 منٹ ملاقات کریں، اور مسجد کے ماحول میں رہ کر اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑیں، ملاقات میں ان کے ساتھ جاویں، تعلیم میں بیٹھیں۔ گشت کے دن شام کو فارغ ہو جائیں، اتنا وقت فارغ کر لیں کہ آج گشت ہے ہمارا۔ ہاں، اگر ٹیوشن ہے، کوچنگ وغیرہ ہے، اس کی پابندی کر لیں، لیکن گھومنے پھرنے میں، کھیلنے کودنے میں وہاں سے آ جاؤ۔ یا اپنی پڑھائی کا نظام بنایا ہے تو ہم تھوڑا 1 گھنٹہ بعد میں پڑھ لیں، اس دن گشت کر لیں، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کرے گا؟ ماشاءاللہ۔ اور تعلیم میں پابندی کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم فضائل کی باتیں سنیں، فضائل کے حلقوں میں دین کی باتیں، اعمال کی بات، تو ہمارے اندر وہ رغبت پیدا ہوگی۔ اس لیے تعلیم کی پابندی کریں، مسجد میں جہاں بھی ہو رہی ہے بیٹھ جائیں، 5 منٹ 7 منٹ، کہیں 10 منٹ ہوتی، ارے اتنی ہوتی ہے، اتنا وقت تو ویسے باہر نکل کر کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے 10 منٹ ہو جاتے، ارے ہو جاتی نا، کہ مسجد سے تو نکل گئے، باہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو، تو اتنا وقت جہاں بھی دیکھیں تعلیم ہو رہی فضائل کی، بیٹھ جاؤ، بیان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، جمعہ کے دن جلدی چلے جاؤ، کچھ بات ہو رہی ہے دین کی، شریک ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ جو چھٹی کا وقت ملے، مہینے میں 2 دن 2.5 دن، آپ کیلنڈر دیکھ لو 2023 کا، ابھی کتنے مہینے ایسے ہوں گے جس میں 3 چھٹیاں ایک ساتھ آ رہی، کبھی پہلے ویک میں، کبھی تیسرے ہفتے میں، کبھی چوتھے میں، کبھی دوسرے میں، اس کو نوٹ کر لو بھائی، یہ مثلا فروری میں، مارچ میں، جون میں، جولائی میں، یہ 3 دن 4 مہینے 3 دن اکٹھی چھٹیاں، تو آپ سال میں 4 مرتبہ تو 3 دن آرام سے لگا سکو، دیوالی میں 10 دن لگا دو گے، اور ویکیشن میں چلہ لگا لو گے، 6 مہینے ہو گئے، اب باقی 6 مہینے بچے، اس میں 2 دن 1.5 دن جتنا موقع ملے وہ وقت جماعت میں لگا لو،
اور جماعت میں نکل کر جو اعمال ہے اس کی پابندی کے ساتھ وقت لگانا تاکہ ہماری تربیت ہو جائے. خود اپنی ذات سے سیکھنا, قرآن بھی سیکھنا ہے, نماز بھی صحیح کرنی ہے, وضو بھی صحیح کرنا ہے, استنجا کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے, کسی سے بات کرنے کا, بات سننے کا طریقہ بھی, یہ ساری چیزیں اس کے آداب, سونے کے آداب ہیں, سونے کا سنت طریقہ ہے, جو اصل طریقہ ہے سونے. الٹا لیٹنا وہ تو حیوان کا طریقہ ہے, جانور کیسے بھی لیٹ جاتا نا, دیکھتے ہیں راستے پر کتے کو, بکری کو, بلی کو, ہے نا. ہم تو انسان ہیں, اللہ نے نمایاں کیا ہم کو, تو الٹے لیٹیں گے. بولو نا بھائی, ارے بولو نا, لیٹیں گے. ہم تو انسان ہیں, ہمارے نبی نے طریقہ بتا بھائی داہنی کروٹ لیٹ جا, اگر پوری رات اس طرح نہیں سو سکے تھوڑی دیر سو جا, پھر سیدھے ہو جائے, لیکن عادت بنائے کوئی داہنی کروٹ لیٹے, وہ فائدہ ہے اس. الٹا لیٹنا تو برا ہے, وہ تو منع ہے. تو اس لیے طریقہ ہے, پانی پینے کا طریقہ ہے, یہ ساری چیزوں کی رہبری ہوگی تعلیم سے. اس لیے سیکھنا, سیکھو گے انشاءاللہ. جو حافظ ہیں وہ پابندی کے ساتھ اپنا دور سنائیں, قرآن شریف یاد کریں. جو حافظ نہیں ہے ایک پارہ روزانہ پڑھیں, اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے 10 منٹ 15 منٹ اپنے امام صاحب کے پاس, قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن شریف صحیح کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ تو اسی طرح اپنے مقامی کام کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھتے سکھاتے رہیں. اور پھر جب ویکیشن آوے تو اس میں, یہ گرمیوں کا بڑا ویکیشن آتا ہے, اس میں 40 دن لگا. اور جو فائنل کر رہے ہیں اس سال, جن کی تعلیم ختم ہو رہی کسی بھی فیلڈ سے, تو پہلے 4 مہینے لگا لیں. کتنے مہینے؟ 4. بولو نا بھائی. 4. اونلی 4. 4 مہینے, کہ صرف 4 مہینے, زیادہ نہیں ہے. اکثر کوئی مشکل سے کوئی کورس 4 مہینے کا ہوتا ہے, 6 مہینے کا کم از کم ہوتا ہے. سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال. اور یہاں اتنی بڑی بات حاصل کرنے کے لیے بولے گا 4 مہینے. اگر آدمی 4 مہینے صحیح لگا لے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے دے گا, ہدایت والی زندگی عطا فرما دے گا. تو طے کرو گے انشاءاللہ سبھی اپنی تعلیم پوری کر کے 4 مہینے ضرور لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ. اور پھر 4 مہینے لگا کر کام سیکھیں گے, اور پھر کب تک کریں گے؟ موت تک کام کریں. یہ ہمارا اصل کام ہے, اصل ورک, اصل جاب ہمارا یہی ہے. تو اس کو پھر موت تک کرنا ہے, اس نیت سے سیکھیں گے. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سیکھیں گے؟ ماشاءاللہ, اللہ پاک سب کے لیے آسان فرمائے. اب اس مجلس میں جو لڑکے اس سال فائنل ایئر میں ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. کون کون ہیں جن کا آخری سال ہے, بی اے, بی ایڈ, بی کام, بی ایس سی, کہیں سے بھی پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں, آخری سال ہے, فائنل ایئر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ان کے علاوہ اور کوئی نہ اٹھے, آپ حضرات بڑے جم کر بیٹھے, اللہ مبارک کرے, قبول فرمائے. بس یہی سے لڑکے اٹھے. آپ لوگ اس طرف آ جاؤ, یہاں ادھر آ جاؤ جلدی سے, ذرا تیز قدم چل جاؤ. بھائی ان کو بھی کام کریں گے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک. ان کے علاوہ ابھی نہ اٹھے بھائی, تھوڑی دیر 2 منٹ اور صبر کر لو. 2 منٹ میں انشاءاللہ مجلس پوری ہو جائے گی. 2 منٹ صبر کر لو. اچھا, ان کے علاوہ جو لڑکے سیمسٹر سسٹم میں چلتے ہیں, 6 مہینے والا جو ہوتا ہے, تو ان کو 10 دن کا موقع رہتا ہے ہر سیم کے پاس. تو وہ لڑکے ذرا کھڑے ہو جائیں جو سیم سسٹم والے ہو, سیمسٹر والے جو ہے, انجینئرنگ والے ہو یا اور بھی کسی بھی فیلڈ میں جہاں سیم ہر 6 مہینے پر کچھ چھٹی ہوتی ہو. بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, پہلے بیٹھ کر کام کر لو. بھائی مشتاق بٹھا دو, پہلا کام بیٹھنے کا ہے, یہاں کام کھڑے ہونے کا ہے, وہاں جا کے بیٹھنے کا ہے. آپ لوگ بھی وہیں چلے جاؤ, جگہ ادھر ہی, اور نظام بناؤ اپنا. بھائی 2 ساتھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جم کر بیٹھے ہیں, جم کر بات سنی ہے, اللہ پاک عمل کی بھی ہم سب کو توفیق دے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح بھائی ذرا تیز قدم چل لو. دیکھو اذان کا وقت قریب ہے, تھوڑے وقت میں ہمیں کام زیادہ کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا, اس میں سے جو لڑکے ہیں جن کو پورا ویکیشن ملے گا 35 دن یا 37 دن کا یا 40 دن کا, وہ طے کر لو کہ انشاءاللہ چلہ ضرور لگائیں گے. اس میں لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. پورے 40 دن لگائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے. اچھا ماشاءاللہ. آپ حضرات اپنی مسجدوں میں نام لکھوا دیں, لیکن ابھی سے نام لکھوا کر, ابھی تو دیر ہے ویکیشن کو, لیکن ابھی سے نام لکھوا کر محنت شروع کر دو. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ.
اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے وہاں 16 سال سے اوپر کی عمر کے، ان کو ابھی سے تیار کرنا شروع کرو. روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر جو عمومی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں خاص کر اسٹوڈنٹس کے بھی ضرور ملاقات کریں. گشت کے دن بھی ان کو شریک کریں، اور ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے تو ان کو ہفتہ واری اجتماع میں اپنے ساتھ لے کر آئیں. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک سب کے لیے آسان فرمائے، سب کو قبول فرمائے.